नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल अली बलोच, नूरे सहर सहरी ट्रांसमिशन के साथ हम इल्म आगाही के इस सेगमेंट में नुज़ूल कुरान पर बात कर रहे हैं। आज हमारी गुफ्तगू उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम कुरान और मुआशी निज़ाम पर बात कर रहे थे। उसमें आज हम बात करेंगे उन पहलुओं पर जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से किए जाते हैं। बाज़ जगह इन बातों को बड़ा मायूब भी समझा जाता है, लेकिन अब मीडिया इतना फास्ट हो चुका है और इतना आगे बढ़ चुका है कि अब इसके बारे में हर एक को पता है। तो लिहाजा आज हम ये गुफ्तगू करेंगे कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी की इफ़ादियत और अहमियत क्या है और ये इस्लाम में इसको किस नज़र से देखा जाता है, कुरान इस पर क्या बात करता है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसरीन साहिबा, मुसन्निफ़ा हैं। एक किताब कि रब का पैगाम अपने हबीब के नाम, आप साबका न्यूज़ कास्टर हैं, आप पीएचडी हैं, जिनकी किताब को मकाले को कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रेफरेंस के तौर पे पढ़ाया जाता है। डॉक्टर साहिबा को मैं ये भी बताऊं कि हमें फीडबैक बहुत मुसलसिल और बहुत बेहतरीन मिल रहा है हमारे AYHD TV चैनल पर, M5 पर और मेट्रो पर और लाइव कॉल्स के ज़रिए। हम तमाम नाजरीन का शुक्रगुजार हैं कि हमारे इस प्रोग्राम को बहुत पसंदीदगी से वो देख रहे हैं और आइंदा भी हमें मज़ीद फीडबैक से अपने आगाह करेंगे। तो मैं अब नाजरीन की तवज्जो डॉक्टर साहिबा की तरफ चाहता हूँ जो हमें इस ख़ानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से आगाही फराहम करें। तो आज मईशत में जो एक बहुत बड़ी जिसको हम कह सकते हैं कि जिसको हम इश्यूज़ कहते हैं ना, जिनकी वजह से मईशत में ख़राबी आती है। देखिए, जो मगरबी जो इकोनॉमिस्ट हैं उसमें सबसे ज़्यादा मशहूर थ्योरी जो है वो माल्थस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है। बिल्कुल ठीक है, उसने इस्लाम ही से इसको लिया है और इस्लाम में बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और बड़े बड़े रियाजीदान और बहुत लोग गुजरे, अबू अली सीना और बहुत सारे हकीम, जाबिर बिन हयान, मैथमेटिक्स, आप तो मैथमेटिक्स टीचर हैं, मैथमेटिशियन है, अल बैरूनी। तो अल बैरूनी का तो खैर, तो देखिए हमने हमेशा ये समझ लिया कि हम बड़े पसमानदा और बड़े हम ऑर्थोडॉक्स कस्म के लोग हैं, हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे लोग ही नहीं थे कभी तारीख़ इस्लाम में, ऐसा तो नहीं है। ख्वारिज़मी जी, ख्वारिज़मीन का तो जो माल्थस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ये थी कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो आबादी के हवाले से आवाम को आगही दे और बताए कि बढ़ने से आबादी के, अगर हमारे रिसोर्सेज जो हैं, वसाइल उतने नहीं हैं और हम ज़्यादा बच्चे ले आते हैं तो हम बच्चों के साथ ज़्यादती करेंगे और ख़ुद उसकी तकलीफ हमें भी होगी। वो कहता था अगर नहीं दोगे तो फिर अल्लाह इंतज़ाम करेगा। उसकी बेसिक थ्योरी का जो फोकल पॉइंट है वो ये है आसमानी आफात से, और आसमानी आफात में जलजला, सैलाब, बारिशें, आंधी, वबाएं, बीमारियां फैलती थी। याद है ना, वबा फैलती थी, उससे मर जाते थे। तूफान आता था, उससे मर जाते थे। सैलाबों में बह जाते थे, जलजले से मर जाते थे, तो आबादी कम हो जाती थी। यानी कंट्रोलिंग ऑफ पॉपुलेशन कुदरती ज़राए से। उसने कहा अगर रियासत फिक्र नहीं करेगी तो फिर अल्लाह करेगा, तो उससे बचो। उसके लिए उसकी थ्योरी ये थी कि ये देखा जाए कि आपके वसाइल कितने हैं मुल्क के, आपकी आमदनी क्या है, जिसको हम कहते हैं ना GDP क्या है आपका, और आपकी एक फ़र्द की इनकम क्या है और रियासत की अपनी इनकम क्या है। तो अगर वो आमदनी से ज़्यादा हैं खर्चे तो कहीं कोई से कम है, और वो ये है कि पहले ये देखो कि तुम्हारी ओवर पॉपुलेटेड तो नहीं हो तुम, ठीक है ना। अभी यूनाइटेड नेशंस ने एक किताब छापी, अफसोस इसका है कि हमारे लिए दिए गए अहकामात, हमारे कुरान और हदीस की रोशनी में जो अहकामात आए, उसके लिए वो किताब छाप रहे हैं, और उस किताब का नाम है, उर्दू में बता देती हूँ, इस्लामी मीरास में ख़ानदानी मनसूबा बंदी। बताइए। और उसके जो नाशिर और जो उसके पब्लिशर और जो उसके मुतरज्जिम हैं वो सब बड़े स्कॉलर्स हैं पाकिस्तान के। मैं किताब नहीं लाई हूँ, लेकिन किसी वक्त आप कहेंगे तो वो किताब जो है ना, वो कोई भी अगर हमारे नाजरीन में से पूछे तो आप बता सकते हैं। उसमें यह है कि आप बच्चों के 10 बुनियादी हुकूक हैं, अगर उनमें से एक भी आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, 2 नहीं कर सकते, 3 नहीं कर सकते, मत उन्हें दुनिया में लाएं। दुनिया में न लाने का मकसद ये है कि बिल्कुल नस्ल कुशी हराम है, ठीक है ना। यानी
نسل کا جو تسلسل ہے وہ قائم رہنا چاہیے. یعنی اگر آپ ایک بچے یا پہلے 2 بچے، جیسے آپ نے سلوگنز بھی بنائے، آپ نے دیکھے ہوں گے 2 بچے خوشحال گھرانہ. تو یعنی آپ جتنوں کو وہ تمام حقوق دے سکتے ہیں اتنے ہی آپ. جی آپ چائنا کی مثال ہمارے سامنے، پہلے انہوں نے کم کی، پھر انڈیا میں بھی اسی طرح، انڈیا نے بھی اسی طرح. ہمارے ساتھ تھے بھائی ایسٹ پاکستان، جی جی کتنی آبادی تھی، سب سے پہلا کام کیا آزاد ہوتے کیا کیا، اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ریاست کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں. پھر آپ کے پاس بھکاری، اسی طرح بیکاری، بے روزگاری. بالکل ٹھیک ہے نا. دیکھ لیں ایک بیکاری کے ساتھ 10-10 20 بچے گھوم رہے تھے، پھر پروفیشنل بن جاتے، پھر یہ باقاعدہ ایک پروفیشن کی صورت اختیار کیا گیا. اب تو سمجھ نہیں آتا کہ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں، اور وہ بیچارے سفید پوش جن کا حق ہے ان تک نہیں پہنچ، کیونکہ وہ مانگتے نہیں، وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. تو اسی لیے زکوٰۃ کا جو وہ سسٹم عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچائے بغیر، جو ہے نا عزت نفس. دیکھیں ایک شخص آمدنی اپنی جو ہے وہ کما رہا ہے لیکن وہ اس کو پورا نہیں ہو رہا، وہ ضرورت مند ہے، اسے ہمیں دینا چاہیے. بالکل بالکل. اور ضرورتیں بھی تو بڑھ گئی نا، آپ کی یوٹیلیٹی بلز ہیں، گھروں کے کرائے ہیں، بچوں کی تعلیم ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ معاشرے میں رہتے ہیں، شادی بیاہ کے خرچے، کسی کے یہاں لینا دینا، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس طرح ہر آدمی ہاتھ تو نہیں پھیلا سکتا. تو اس سے بھی معیشت جو ہے وہ مربوط ہے. یہ جو ہم نے بتایا زکوٰۃ کا سسٹم بہت اہم ہے. چیریٹی، بالکل چیریٹی ہونی چاہیے. زکوٰۃ کے ساتھ خیرات کا لفظ بھی آتا ہے. اچھا خیرات فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہے. 10 بنیادی اصول آپ سے. اچھا وہ 10 بنیادی اصول جو ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلا تو یہ ہے جی کہ پاکیزگی نسب کا حق، یعنی بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے ان کے والدین کون ہیں. نسب کا حق، ٹھیک ہے نا. پاکیزگی نسب کیا چیز ہے؟ غریب ہیں، امیر ہیں، مڈل کلاس ہیں، محتاج ہیں، معذور ہیں، لیکن ماں باپ ہیں. آپ کی شناخت ہے نا، شناخت. اسی لیے شناخت کو چھپانے کو گناہ. تو میں یہ بھی بتاؤں گی کہ پھر انہوں نے جب اپنی ڈکشنری کھولی تو انہوں نے دیکھا انگریزی کے تو زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ ہیبرو اور لیٹن سے لیے گئے، بورو کیے گئے. انگلش کی اوریجنلٹی میں تو بہت کم ہے. جس طرح ہماری اردو فارسی عربی سے مل کر سنسکرت سے مل کر بنی ہے، لشکری زبان کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح لفظ باسٹرڈ کا ترجمہ جب انہوں نے دیکھا تو وہ تو پریشان ہو گئے. انہوں نے باسٹرڈ کا ترجمہ انگریزی ڈکشنری میں پہلے اللیجیٹیمیسی لکھ دیا تھا، ناجائز اولاد. یعنی کسی بچے کو باسٹرڈ کہہ دینے کا مطلب یہ کہ یہ بچہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے. اللیجیٹیمیسی جو ہے نا وہ باسٹرڈ کے معنی نہیں ہے. باسٹرڈ ایک فنکشن کو کہا جاتا ہے پورے. کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا ایکٹ جو کنسرن کوارٹر سے چھپا کے کیا جائے، یعنی جہاں اس کو بتانے کی ضرورت ہے. معاہدے، اکارڈ، ٹھیک ہے نا، 2 ملکوں کے درمیان، 2 گروپوں کے درمیان، 2 قبیلوں کے درمیان، 2 فرد و افراد کے درمیان، وہ معاہدے، وہ اکارڈ جو کنسرن کوارٹر سے چھپ کے کیے جائیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ شادی جو ہے نا جی، یہ سوشل آرڈر ہے، یہ ریلیجیس آرڈر نہیں ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے. اور قائم کیا گیا تھا اسی لیے کہ لوگ، بچیاں ہوتی تھی زندہ دفن کر دیتے تھے، یا تو جا کے چھپا کے یا انہیں ڈسون کر دیتے تھے. یہ عرب قبیلوں میں جہالت تھی. تو رسالت مآب نے بچی کو کتنی عزت دی. بچی کو عزت دینے کا مطلب تھا اولاد کو عزت دو، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے. تو اسی طرح یہ لفظ اللیجیٹیمیسی انہوں نے غائب کر دیا. اور اب اس فنکشن کا جب انہیں مطلب سمجھ میں آ گیا تو اب اس بچے کو جو بغیر ماں باپ کے اعلان کیے پیدا ہوتا ہے، اس کو لو چائلڈ کہتے ہیں. وہ آپ انگلستان میں جائیے، میں تو بہت رہی ہوں، تو وہ اسے لو چائلڈ کہتے ہیں. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلے ہی بے راہ روی سے بچا لیتے. پہلے ہی جس طرح ہمارے یہاں نکاح کی سن، ان کے بھی میرج ہے نا جی. کرسچینٹی میں ایسا تو نہیں کہ میرج نہیں ہے. دیکھیے جو برائیاں مذہب کی طرف سے ہیں اور جو صاحب کتاب لوگ ہیں وہ ان کے یہاں بھی ویسٹرن سوسائٹی میں بھی بری ہیں، ہمارے یہاں بھی بری ہیں. اچھا اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ یہ پاکیزگی نسب کا حق یہ ایکسپلین ہو گیا. جی جی. دوسرا زندہ رہنے کا حق، یعنی ان کو، اب یہ زندہ رہنے کا حق یہ وہی ہے کہ آپ ابورٹ مت کروائیں. جب بچہ جی جی ٹھیک ہے نا اس سٹیج پر آ جائے ماں کے رحم میں آنے کے بعد کہ وہ صورت، شکل اور جسم کی شکل اختیار کر لے جو شاید 6 ویکس میں ہوتا ہے، تو اس کو بس ابورٹ نہ کروائے، اس کو ابورٹ نہ کروایا جائے. یہ ہے زندہ رہنے. پھر اس کو جو ہو گیا اس کو زندہ رہنے کا حق دو، اس کو پیدا کرو.
اچھی شہرت اور جائز نام کا حق، یہ وہی چیز ہے، پاکیزگی نسب کا حق، ٹھیک ہے نا. اس کو اچھی شہرت دینے کا مطلب یہی ہے. تم اگر اپنے بچے کو نام نہیں دیتے تو اس کی شہرت خراب ہوگی نا، جس میں خود پارٹی نہیں ہے جس جرم میں، اس کو وہ شہرت ملے گی. پھر ہے جی مکان، خرچے، امداد کا حق اور طبی نگہداشت. یہ چوتھا حق ہے کہ یعنی اگر وہ بچہ ہے تو اس کے لیے رہنے کی جگہ بھی ہونا چاہیے، اسے فٹ پاتھ پہ نہیں پلنا چاہیے جو ہمارے یہاں بالکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان اس معاملے میں بہت اچھا ہے، میں آپ کو بتا دوں، میں ہندوستان دیکھ کر آئی ہوں، بہت زیادہ ہے، فٹ پاتھ پر سوتی ہے، ٹھیک ہے نا، آبادی ہے. خرچے اور امداد کا حق یعنی جب وہ بڑے ہونے لگیں تو ان کو اتنا خرچہ دو جتنی ان کی ضرورت ہے، جسے پاکٹ منی بھی ہم کہتے ہیں نا، جیب خرچ کہتے ہیں، تاکہ وہ بچہ کسی دوسری طرف نہ دیکھے. طبی نگہداشت، اگر وہ بیمار ہے تو اس کا علاج کراؤ، ٹالو مت اس کو. پانچواں حق ہے غذا کا حق، یعنی جو اس کی نیوٹریشن ہے وہ پوری اس کو ملنی چاہیے تاکہ اس کو کوئی ایسی جسمانی کمزوری نہ رہ جائے جو بعد میں اس کے مستقبل کے لیے، ٹھیک ہے نا. ہمارے نیوٹریشن بہت بچے جو ہیں نیوٹریشن میں بڑے کمزور ہیں، بالکل کمزور ہیں. الگ سونے کے انتظامات کی ضمانت، یعنی بچے جو ہے نا وہ ایک ہی کمرے میں 10 بچے نہ سوئیں، ٹھیک ہے نا، 6 بچے نہ سوئیں. اگر جگہ چھوٹی ہے، اس کی اسپیس اس میں ہے کہ بچوں کے سونے میں اتنی اسپیس ان دونوں بچوں کے یا ان 4 بچوں کے درمیان ہونی چاہیے کہ وہ اچھی طرح ہاتھ پیر پھیلا کر سو سکے، ٹھیک ہے نا. کمفرٹ سلیپ سے بھی اس کا تعلق ہے نا. آپ دیکھیے کمفرٹ سلیپ، اگر آپ کو جگہ مسیری چھوٹی ہو تو جی. پھر مستقبل میں سلامتی کا حق، مطلب اس بات کا خیال رکھو کہ وہ کسی ایسی برائی میں مبتلا نہ ہو کہ مستقبل میں اس کو کوئی باہر مارتے. مستقبل میں سلامتی کا حق یعنی تم بھی اس کو اتنا نہ مارو، اتنی سختی نہ کرو کہ مر جائے. مارتے لوگ بڑے بروٹل طریقے سے، ایسا تھا جو ہمارے مدرسوں میں بچوں کی پٹائیاں ہوتے ہوئے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتا ہے. اس کے بعد ہے آپ کا بہتر نشو نما اور مذہبی تربیت کا حق، ٹھیک ہے نا. بہتر نشو نما میں مذہبی تربیت بھی شامل ہے، اچھی بری بدی اور نیکی کا فرق بتایا جائے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے. نمبر 9 کھیلوں اور دفاع کی تربیت کا، تعلیم، کھیل اور دفاع کی، اپنے سیلف ڈیفنس سکھاؤ ان کو. یہ نہیں کوئی اسے تپڑ مار کے چلا گیا وہ روتا ہوا گھر آ کے بتا رہے ہیں، اس کو بتاؤ تم حملہ مت کرو مگر اپنا دفاع سکھاؤ اس کو. نمبر 10 ایک بات کی ضمانت کا حق کہ تمام سرمایہ جو بچوں کی پرورش پر خرچ ہو رہا ہے وہ جائز ذرائع سے آئے. یہ ہے بنیادی قصب حلال کے ذریعے ایگزیکٹلی حرام حلال کا فرق، ٹھیک ہے نا. بچہ ضد کرے جی فلانے بچے کے پاس جو ہے نا فلانی اتنی شرٹس ہیں، اتنے شوز ہیں، ٹھیک ہے نا، اسکول جاتا ہوں دیکھتا ہوں میرے پاس نہیں ہے، تو آپ اس کو بتائیں بیٹا ہمارے یہ ریسورسز ہیں. اگر ہم وہ بچہ آتا ہے یقیناً اس کے والدین کی گنجائش ہوگی، اور کچھ ایسے بھی بچے ہوں گے جن کے والدین کے پاس گنجائش نہیں ہے، وہ حرام کھاتے ہیں. ہم حرام نہیں کھا سکتے. یہیں سے اپنے بچے کی تربیت کرو. چارٹرز پر جو انہوں نے کتاب لکھی، ہمارے علماء کرام نے اس کو اپروو کیا، انڈورس کیا اور کہا کہ بہترین، اگر یہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو بچے کو لانے کا، آپ کو سائنس ترقی اسی لیے تھا نا کہ آپ پریکاشنری میجرز لیں کہ دنیا میں ہی نہ آئے وہ بچہ. ناظرین کرام دیکھیں، خاندانی منصوبہ بندی کو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ناجائز ہے اور بچوں کو آپ، ایسا نہیں ہے. آپ بچے لائیے، معاشرے میں نسل کو اپنے بڑھائیے، لیکن اتنی جن کو آپ اس طرح کے بنیادی حق دے سکیں، ان کی تعلیم کی ذمہ داری آپ پوری اٹھا سکیں، انہیں معاشرے کا کامیاب فرد بنا سکیں، ماں کی گود میں ان کی تربیت بالکل صحیح طریقے سے ہو. یہاں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے کی عمر ابھی دودھ پینے کی ہوتی ہے کہ دوسرا بچے کی آمد ہو جاتی ہے اور اس کا وہ حق بھی چھین لیا جاتا ہے، اور اس گھر کے جو کفالت کرنے والے کی آمدنی بھی دیکھی جائے. مگر ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے باقاعدہ طور پر ہمیں اس کام کو بھی اپنانا چاہیے کہ، اور ورنہ ہمیں یہ 10 حقوق دینے چاہیے، بچے کا حق ہے. تو ناظرین کرام، نور سحر ساری نشریات میں علم و آگاہی کے اس سیگمنٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.